बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किया बिल कुरान प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम मोमिनीन की उन सिफ़ात का मुताला कर रहे हैं जो कुरान मजीद चाहता है कि हम मुसलमानों के अंदर मौजूद हों। आज जो मैंने सिफ़त चुनी है वो अल-मोहसिनीन और वल-मोहसिनात की है। मोहसिन अहसना से निकला है और अहसना का मतलब होता है नेकी करना, हुस्न सलूक करना और कामों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना। कामों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना यानी हम नमाज इस तरह से पढ़ें कि कमाल कर दें, रोज़ा इस तरह से रखें कि कमाल कर दें, ये इसके अंदर यानी परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करना। ये एक और ताबीर कुरान मजीद में है, वो है ज़ालिमी अनफुसहुम। ज़ालिमी अनफुसहुम का मतलब है अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले। तो अहसन उसका भी उलट है। मोहसिन जो है वो ज़ालिमी अनफुसहुम का उलट है। ज़ालिमी अनफुसहुम की जो मीनिंग है या जो मफ़हूम है इसका वो ये है कि जब हम गुनाह करते हैं, शिर्क करते हैं, तो हम अपने ऊपर जुल्म ढाते हैं। यानी उसमें हमारे ऊपर जो जुल्म का पहलू है वो ये है कि क़यामत वाले दिन हम मारे जाएंगे। तो जिसको हम उर्दू या पंजाबी मुहावरे में कहते हैं कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो जब हम कोई गुनाह करते हैं तो उसमें अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो ये जो तसव्वुर है ये मोहसिनीन के अंदर है, यानी उसका उलट है मोहसिनीन के। मोहसिन का मतलब है अपने साथ अच्छा सलूक करने वाला और ज़ालिमी अनफुसहुम का मतलब है अपने साथ जुल्म करने वाला। तो जब हम किसी को इज़्ज़त देते हैं, किसी की चुगली नहीं करते, किसी को सौदा पूरा देते हैं, तो बज़ाहिर हम उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपने साथ अच्छा सलूक कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर जुल्म नहीं कर रहे गुनाह करके। तो गुनाह करके हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं और नेकी करके हम अपने ऊपर एहसान करते हैं, अपने ऊपर अपने साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो ये ज़ालिमी अनफुसहुम का उलट है। सिर्फ़ नेकी करने के मानी में आता है, अच्छे काम करने के मानी में, यानी नेकी भलाई के काम इस तरह के, और लोगों के साथ हुस्न सलूक करने का काम और कामों को परफेक्ट तरीके से करने का काम, यानी बेहतरीन तरीके से। इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राइल का एक मुकालमा हदीसों में आता है। उसमें हज़रत जिब्राइल ने 2-3 सवालात आपसे पूछे। उसमें एक सवाल ये था कि मल एहसान, ये मोहसिन होना क्या है, ये एहसान क्या है। तो आपने फरमाया कि तअब्बद कअन्नका तराहू, कि आप इस तरह से बंदगी करें अल्लाह ताला की कि जैसे अल्लाह ताला को देख रहे हों, और अगर तुम उसको नहीं देख रहे तो क्या हुआ, वो तो तुम्हें देख रहा है। तो ये जो कैफ़ियत है, जैसे हम बॉस बैठा हो दफ्तर में तो हम और तरह से काम कर रहे होते हैं पूरी तवज्जो के साथ, और अगर वो ना हो तो हम कुछ बातें भी कर रहे होते हैं कुछ इस तरह। ठीक यही कैफ़ियत जब हम ये जानते हों कि खुदा हमें देख रहा है या हम उसके सामने बैठे हैं या वो हमारे बीच में मौजूद है, तो फिर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो अल-मोहसिनीन का मतलब ये हुआ खूबकार यानी नेकी करने वाले, दूसरा इसका मतलब हुआ हुस्न सलूक करने वाले, तीसरा इसका मतलब हुआ कामों को बेहतरीन तरीके से करने वाले, और चौथा इसका मतलब हुआ ज़ालिमी अनफुसहुम का उलट, कि हम नेकी करते हैं जब, तो अपने साथ हुस्न सलूक करते हैं और अपने ऊपर जुल्म नहीं ढाते। एहसान का जो असल बीच में समझ लीजिए कि असल मानी है इसके, वो हुस्न सलूक ही के हैं। अगर आप सारी बातों को देखें तो वो हुस्न सलूक के हैं। तो जब मैं अपने साथ नेकी करता हूँ, अपने लिए नेकी करता हूँ, तो मैं अपने साथ हुस्न सलूक करता हूँ। जब मैं अमल को परफेक्ट तरीके से करता हूँ तो अमल के साथ हुस्न सलूक करता हूँ। जब मैं लोगों के साथ हुस्न सलूक करता हूँ तो फिर भी मैं, तो ये तो है ही हुस्न सलूक। तो इसका बुनियादी मरकज़ी मानी हुस्न सलूक है, और हुस्न सलूक में फिर नेकी करना अपने ऊपर हुस्न सलूक है, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करना भी अपने ऊपर हुस्न सलूक है और दूसरों के साथ भी है। तो ये गोया समझ लीजिए कि ये ज़िंदगी को, नेकी को एक दूसरे रुख से देखना है कि मैं इस तरह से अमल करूँ, ज़िंदगी इस तरह से गुजारूँ कि मैंने अपना भला करना है। और वो किस तरह से हो रहा होता है,
دوسروں کی خدمت کر کے، دوسروں کے حق ادا کر کے، دوسروں کو سودا پورا تول کر، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، دوسروں کو مسکرا کر مل کر، دوسروں کو کھانا کھلا کر، بھوکے کو کھانا کھلا کر، یتیم کو کھانا کھلا کر، ماں باپ کا احترام کر کے کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ میں اپنے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہوں۔ تو محسنین ایک خاص جہت سے، ایک خاص اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کا نام ہے۔ حسن سلوک کرنا اپنے ساتھ نیکی کر کے، حسن سلوک کرنا اپنے ساتھ نیکی کر کے، حسن سلوک کرنا اپنے ساتھ نیکی کو بہترین طریقے سے کر کے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے لیے 5-10 منٹ تو ہم نے لگا دیے، لیکن وہ ضائع چلے جائیں گے اگر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا۔ تو اپنے ساتھ حسن سلوک کیا ہوا کہ میں نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر دوں۔ محسن اور ظالمی انفسہم کو جو میں نے کمپیریزن کیا وہ میں نے اس آیت کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ سورہ صافات کی 37 آیت 113 آیت ہے اور 112۔ یہ حضرت یا اسحاق کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو کیا بشارت دی۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی، نبیًا من الصالحین، کہ وہ صالحین میں سے ہوگا اور نبی ہوں گے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم پر بھی اور اسحاق پر بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور دونوں کی اولاد پر بھی، یعنی ابراہیم کی آل دوسری بھی تھی، دو ان کی اولادیں تھیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد پر بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان دونوں کی ذریت میں سے محسن بھی ہوئے، یعنی نیکی کرنے والے بھی ہوئے، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے بھی ہوئے۔ تو یہاں سمجھ لیجئے کہ محسن لنفسہ ہے اصل میں، کہ وہ اپنے اوپر حسن سلوک، اپنے لیے حسن سلوک کرنے والے، اپنے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، وظالم لنفسہ، اور اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے۔ تو یہ محسن کا ایک خاص پہلو ہے جو واضح رہنا چاہیے، جو بالکل عام طور سے فراموش ہوا ہے۔ تبارک اللہ جی، اب یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ تعبیر جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے، سورہ ملک میں بھی اختیار کی ہے، میں نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ تبارک اللہ جی بیدہ الملک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جی خالق الموت والحیات، اسی نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا ہے اپنے عملوں میں، یعنی کس کے عمل اچھے ہیں۔ تو جو اچھے عمل کرنے والا ہے، دونوں معنی دیکھیے اس میں پیدا ہو رہے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے اچھا ہے کہ کون اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے، اور احسن عملہ کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، گویا نیکی کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، تو اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں۔ تو سورہ الملک یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا کام ہی بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم میں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب یہ محسن جو ہے، اس کو قرآن مجید نے بالکل بیسک معنی میں یہاں استعمال کیا ہے، جس میں جامعیت ہے، یعنی اس کے تینوں پہلو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں؟ یہود نے خیال کیا کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اس دنیا پہ راضی ہو گیا کہ اللہ نے مجھے آزمانا ہے اور وہ مجھے جن حالات میں رکھے میں رہوں گا، اور میں نے اس کی شریعت کے، اس کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ یہ اسلم وجہہ للہ ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھی ذات کے معنی میں بول لیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ خط آپ کے نام ہے، یعنی آپ کے لیے ہے۔ تو اسی طرح سے نام جس طرح ہم اردو میں، عربی میں بھی ایسے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وجہ جو ہے چہرہ، یہ اردو میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی میں ہوتا ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ محسن ہوا، اللہ کے حوالے کرتے ہوئے محسن ہوا، یعنی نیکی کے کام کرنے والا ہوا، خوبکار ہوا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک والا ہوا، تو یعنی اپنے ساتھ بھلائی کرنا، آخرت کے پہلو سے اپنے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوا، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا وہاں قیامت والے دن، نہ کوئی اندیشہ ہوگا، نہ کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی اس طرح کا ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور میں نے کاش وہ کیا ہوتا، کاش وہ کیا ہوتا، یہ بھی نہیں ہوگا۔
تو یہ وہ شخص ہے جس کو محسن کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں محسن اپنے بالکل بنیادی معنی میں ہے، نیکی کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، نیکی کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، اس کے ساتھ کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب دین کے اعتبار سے کون اچھا ہے؟ یعنی وہ تو تھا عمومی زندگی میں، دین کے اعتبار سے کون اچھا ہے؟ یہ خدا کا وہ مطالبہ ہے کہ جو ہم ملت اسلامیہ سے بھی ہے اور تمام نوع انسانی سے ہے، ومن احسن دینا، دین کے اعتبار سے، خدا کی تابع داری کے اعتبار سے، خدا کی فرما برداری کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے؟ اور اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا؟ اس کی میں نے ابھی وضاحت کر دی، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہوا۔ نیکی کرنے والا یعنی اندر سے واقعی نیکی کرنے والا ہوا۔ واتبع ملت ابراہیم، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ صحیح محسن انسان وہ ہے دین کے اعتبار سے کہ جو بنیادی دو چیزیں پوری کرے گا، یعنی اسلم وجہہ للہ کرے گا، اور وہ محسن ہوگا، نیکی کرنے والا، عمل صالح کرنے والا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا، اور اس کے ساتھ ملت اسلامیہ میں یعنی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا بھی ہوگا۔ تو وہ آدمی محسن ہے دین کے اعتبار سے۔ ایک ہے زندگی میں عمومی طور پر محسن، اس کی ہم نے پچھلی آیت میں وضاحت دیکھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، تو یہ آدمی محسن ہے اللہ کے نزدیک، یہ بہترین آدمی ہے۔ لیکن دین کے اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ دین کے پہلو سے بات کر رہے ہیں تو پھر تین چیزیں ہو گئی ہیں، دو نہیں رہ گئیں، یعنی اسلم وجہہ للہ ایک یہ ہو جائے گی، اور دوسری محسن ہونا اس کا، اور تیسرا ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا ہو گیا۔ ملت ابراہیمی کی سب سے اتھینٹک جو ورژن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے، جس کو ہم قرآن و سنت کہتے ہیں۔ محسن وہ شخص بھی ہے، محسن کو میں نے نیکی کرنے کے معنی میں لیا ہے تو وہ اس آیت کی وجہ سے لیا ہے، اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ان آیات میں واضح ہوتا ہے کہ محسن دراصل کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ تو یہاں کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ نے الذین اساؤ اور الذین احسنوا دو کمپیریزن میں رکھا ہے۔ اساؤ کا مطلب ہے برائی کرنے والے، اور جیسے اساؤ میں یہ امکان ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ برائی کرنے والا اور بدی کرنے والا، دونوں اس کے معنی ہیں، یعنی گناہ کرنے والا اور دوسروں کے ساتھ برائی کرنے والا، ٹھیک ایسا ہی احسنوا میں نیکی کرنے والا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ تو اس کے دونوں یعنی یہاں دونوں شیڈ اکٹھے موجود ہیں۔ اساؤ کا مطلب ہے کہ مثلا میں نے آپ کے ساتھ برا کیا تو یہ بھی اساؤ ہے، اور میں نے جھوٹ بولا تو یہ بھی اساؤ ہے، میں نے نماز چھوڑ دی تو یہ بھی اساؤ ہے، اور ایسا ہی احسنوا اس کا بالکل الٹ ہے کہ میں نماز پڑھوں تو یہ بھی احسنوا ہے، میں لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں تو یہ بھی احسنوا ہے۔ تو جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، ان کو محسنین والا ہی بدلہ ملے گا، یعنی ان کو اچھائی کا بدلہ ملے گا، انہوں نے بھلائی کی ہے تو بھلا بدلہ ملے گا۔ اب یہ الذین احسنوا ہیں کون؟ یہ محسنین ہیں کون؟ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو لوگوں کی حق تلفی میں کبیرہ گناہ نہیں کرتے۔ یعنی اسم کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کا حق مار لینا، ظلم کر دینا، زیادتی کر دینا۔ تو جو لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، حق تلفی میں کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی کو بہت بڑا نقصان نہیں پہنچایا، ہاں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں انسانوں سے، کوئی مذاق اڑا لیا ہلکا پھلکا سا، کوئی اس طرح کی بات ہو گئی، لیکن کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ لوگوں یعنی حقوق العباد کے اندر کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، اور حقوق اللہ میں بھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ والفواحش، اور عریانی اور فحاشی سے بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز ہو گئی کبائر الاسم سے بچے ہوئے ہیں، حق تلفیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ دوسرا فواحش سے بچے ہوئے ہیں، الا اللمم، ہاں بک ہلکی پھلکی کوئی چیز کبھی ہو گئی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں محسنین ہیں۔ یعنی محسن وہ آدمی ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے حوصلہ اور پلاننگ اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے اپنے۔ اگر آدمی آگے آئے گا کہ کبیرہ گناہوں سے آدمی بچتا کیسے ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو محسن کے اندر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، وہ یہ آیات بتا رہی ہیں۔ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور تنگ حالی
دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ محسن ہے۔ یعنی نیکی کرنی ہے نا، تو نیکی صرف اچھے حالات میں نہیں ہوتی، برے حالات میں بھی ہوتی ہے۔ تو برے حالات کبھی اپنے ہوتے ہیں، کبھی دوسروں کے ہوتے ہیں۔ اچھے حالات کبھی اپنے ہوتے ہیں، کبھی دوسروں کے ہوتے ہیں۔ مثلا قحط پڑا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے ہوں، دوسروں کے پاس نہ ہوں، تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ذرہ ہو گیا، میرے پاس نہیں ہے، باقی سب لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا ایثار کر کے دوسروں کے دے دیے۔ تو الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جانے والے، یعنی وہ آدمی محسن نہیں ہے جو غصے سے بھڑکتا پھرتا ہو، مہینے گزر جائیں اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، سالوں گزر جائیں اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، جب وہ آدمی سامنے آئے اس کی وہ بےعزتی کر دے، اس کی ٹانگ کھینچے، اس کو مارنے کی کوشش کرے، یہ محسن نہیں ہو سکتا۔ تو الکاظمین الغیظ اپنے غصے کو قابو پانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، چنانچہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ محسن لوگ ہیں۔ یعنی نیک لوگ کون ہیں؟ کہ جو اللہ کی راہ میں تنگی اور خوشی میں خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے۔ غصے کو پینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت کنٹرول کر لیے، بعد میں تمہیں بتاؤں گا، یہ نہیں ہے، بس ختم، اس کا کوئی نہ بدلہ لینا ہے نہ کچھ، بس ختم کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ والعافین عن الناس، ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان محسنین کو، جن کی یہ 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب یہ آدمی محسن ہو نہیں سکتا، جیسا ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے اسم، لوگوں کی حقوق تلفی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بچ کیسے سکتے ہیں؟ یہ 3 وصف ان کے اندر لازمی طور پر ہوتے ہیں۔ تو محسن آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، غصے کو دبا جانے والا، اور لوگوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اب ان تینوں کو اکٹھا بھی جوڑ سکتے ہیں، یعنی خرچ کرنے والے غصے کے باوجود، غلطی کے باوجود، میں نے غلطی کی، آپ میرے ساتھ تعاون کرتے تھے، میری غلطی کے باوجود آپ تعاون جاری رکھیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ محسن ہو گیا۔ ان تینوں کو جوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو ینفقون فی السراء والضراء، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، غصہ پی جانے والے، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اب یہ محسن کا ایک پہلو ہو گیا، یہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اپنے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنوں گا، قیامت والے دن مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، پچھلی آیت آپ کو یاد ہوگی، اس میں 2 چیزیں تھیں، کبائر الاسم اور فواحش، 2۔ تو محسن کی تھیم میں یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہاں دوسری چیز تھی، جہاں یہ پہلی آ گئی ہے، اور او ظلموا انفسہم، وہ کبائر الاسم والی بات تھی، وہاں یہ پہلی تھی، یہاں یہ دوسری آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں کی پہلی، یہاں کی دوسری ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ لوگ، محسنین وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی فاحشہ، یعنی فحاشی اور یعنی کا کام کوئی ان سے صادر ہو جاتا ہے، یا وہ کسی اپنی جان پر ظلم ڈھا بیٹھتے ہیں کسی کا کچھ غلطی کر کے، ذکر اللہ، جب ان کو اللہ یاد آتا ہے تو فاستغفروا لذنوبہم، تو یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اب یہ محسن آدمی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ غصہ آ گیا، غصے میں کوئی حق تلفی ہو گئی، تو یہ ظالموا انفسہم ہو گیا۔ کسی وقت کسی کیفیت میں کچھ ہلکا پھلکا فحاشی اور یعنی کا کام ہو گیا، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ان سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ اب جب یہ ہو گیا ہے تو انہوں نے فوراً گناہ کی معافی مانگی۔ تو یہ آدمی اپنے ساتھ محسن ہے، اپنے ساتھ مخلص ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اس میں دونوں مثالیں موجود ہیں، یعنی یہاں محسن پہلی 134 نمبر آیت میں محسن دوسروں کے ساتھ محسن نظر آ رہا ہے کہ ان کے مدد کر رہا ہے پیسے کے ذریعے سے، ان کے غصہ نہیں کر رہا، ان کو معاف کر رہا ہے، اور دوسرے میں وہ اس کا اپنا پہلو سامنے آ رہا ہے کہ غصے میں یا اس طرح کے جذبات میں اگر دونوں طرح کے گناہ کر بیٹھتا ہے تو فوراً استغفار کرتا ہے۔ استغفار کے اوپر ہم تائبین کے اوپر پوری بات کر چکے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ پچھلی آیت میں بھی تھا محسنین کی صفت میں کہ وہ سرا اور ذرا دونوں میں خرچ کرتے ہیں، تو یہاں بھی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ بچا کے رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، یعنی بخیل ہے وہ۔ تو ہاتھوں کا کھلے ہونا اور ہاتھوں کا تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی پیسہ روک کر۔ وَأَحْسِنُوا، اور محسن بنو، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کو، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ سرا اور ذرا دونوں میں، مطلب کیا ہوا کہ وہ سرا اور ذرا دونوں میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اب اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑ کر یہ معلوم ہوا کہ دراصل پیسہ خرچ کرنا یہ اس لیے احسان ہے کہ یہ ہمارے کرتوتوں کو دھوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی حالت ہمیں بعض اوقات پریشان کرتی ہے کہ یہ کیوں مانگنے آ گیا ہے، میں تو مانگنے نہیں نکلا۔ تو یہ جو اس طرح کے تکبرانہ قسم کے خیالات ہوتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل جو ہے وہ دھو دیتا ہے۔ تو یہاں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ میں ظالمی انفسہم والا مفہوم ہے، وہی کہ اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو جب ہم بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو نہیں دیتے، تو ہم دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ احسان ہے۔ تو خیرات محسن ہونے کی ایک مثال ہے، خیرات کرنا، اور اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی یہاں پر مضمون وہی موجود ہے، ظالمی انفسہم، اور حسن سلوک لوگوں کے ساتھ پیسہ خرچ کر کے، یہ اس کا مضمون بن گیا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی، جو احسان کرنے والے ہیں، یعنی نیکی کرنے والے دوسروں کے ساتھ، حسن سلوک کرنے والے اور خوب کاری کے ساتھ نیکی کو اچھے طریقے سے کرنے والے، اور خود اپنے اوپر اچھا سلوک کرنے والے پورے جامع معنی میں، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ وَزِيَادَةٌ، بلکہ اس کے اوپر مزید ملے گا۔ اس قرآن نے اس مضمون کو دوسری طرف بیان کیا ہے کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو محسنین ہوں گے ان کو ہم مزید اپنی طرف سے دیں گے۔ یعنی ایک تو ان کی نیکی کا صلہ ہے کہ 10 نمازیں پڑھ کے آئے تھے اچھے طریقے سے، تو مثلاً 1000 اس کی نیکیاں مل گئیں، لیکن مزید ہم اپنی طرف سے اس کو دیں گے۔ ان کے چہرے قیامت والے دن سیاہ نہیں ہوں گے، خوش خرم ہوں گے۔ اب اس یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے احسنوا کو سیئات کے ساتھ مقابلے میں رکھا ہے۔ تو یہاں یہ اپنے ٹھیک معنی میں دونوں ہی معنی، نیکی کرنا اور حسن سلوک کرنا۔ تو نیکی اور سلوک ان دونوں کے لیے یہاں پر مضمون ہے سیئات کی وجہ سے۔ تو جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، ان کو ایسا ہی اجر ملے گا، ان کے ساتھ نیکی ہوگی، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، اور مزید بھی ان کو دیا جائے گا۔ اور جو برائی کریں گے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ اب یہ آیت جو ہے یہ سورہ کہف کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مزید چند مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو عمل صالح کیے جنہوں نے، ان کے اچھے عمل کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اس سے آپ اچھے عمل کے معنی سمجھ رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح دونوں احسان ہے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جنت ان کو ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہمیشہ چلتی رہے گی، ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ باغات ختم نہیں ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں سونے کے ان کو کچھ زیورات پہنائے جائیں گے، کنگن وغیرہ جو بھی ہے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور ان کو سبزی مائل ریشم کے اور سندس کے اور استبرق کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ متقین فیہا علی الارائک، اور وہ تکیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ نقشہ ہو سکتا ہے ہمارے تہذیب میں بھی، میں کنگن کیسے پہنوں گا اور کپڑے کیسے پہنوں گا، یہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے یہ بادشاہوں کا حلیہ ہے۔ تو ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک بادشاہت ملنے والی ہے۔ کس وجہ سے؟ محسن ہونے کی وجہ سے، ایمان والا ہونے اور نیک عمل والا ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں بادشاہت دینا چاہتے ہیں۔ تو ہر آدمی وہاں ایک بادشاہ کی سی زندگی گزارے گا، نوکر چاکر ہوں گے، تکیوں پر بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں سرو ہو رہی ہوں گی، اور وہ اچھے لباس میں جو بھی ان کے من پسند کا ہوگا اس میں وہ
ملبوس بیٹھے ہوئے ہوں گے اور نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ، یعنی یہ بس کچھ نہ پوچھے اس کا کیا بیان ہے. تو یہ چیز ان کو حاصل ہونے والی ہے. لیکن کس کو؟ محسنین کو، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، غلطی ہو جانے پر استغفار کرتے ہیں. یا مفہوم اس میں ایڈ ہو چکا ہے. اب ایک مثال ایسی ہے، یہ جو میں لے کر آیا ہوں، یہ اس لیے میں لے کر آیا ہوں کہ اس سے محسن ہونے کا صحیح کیفیت پتہ چلتی ہے. کہ ایک آدمی بیوی سے نالاں ہو کر بیوی کے بارے میں پریشان ہے، اس نے اس کو طلاق دے دی ہے. تو طلاق دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب طلاق کی عدت پوری ہو جائے تو پھر چاہے تو اچھے طریقے سے روک لو یا محسن بن کر اس کو علیحدہ کر دو. محسن بن کر، ظالم بن کر نہیں. یعنی بیوی کو طلاق دے کے فارغ کرنا ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، اب فارغ کرنا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو محسن بن کر رخصت کرنا ہے. محسن بن کر، حسن سلوک کرتے ہوئے، اس سے کوئی چیز چھیننی نہیں ہے، اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، کوئی تہمت نہیں لگانی ہے، کوئی فاحشہ کا، کوئی پیسہ بٹورنے کا، کوئی عزت پامال کرنے کا، کوئی بدنام کرنے کا، کوئی تہمت دھرنے کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. بلکہ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ حقاً علی المحسنین، کہ بیوی کو کچھ دے طلاق، یعنی جو پہلے دے رکھا ہے وہ واپس نہیں لینا ہے، مزید اپنی طرف سے دے دینا ہے. یہ ہے تصریح، یہ ہے محسن. کہ نہایت مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو آپ اپنے گھر سے طلاق دے کر فارغ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ محسن بن کر رہو، محسن بن کر اس کو گھر سے نکالو. یہ وہ خدا کا مطالبہ ہے جو میرا خیال ہے کہ جو اس پر پورا اتر جاتا ہے اس کے لیے کیوں جنت نہیں ہوگی. کہ وہ بیوی کو طلاق دے. ہمارے ہاں تو طلاق یافتہ عورت وہ عدت اور اس کے بعد جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس میں بالکل پریشان کر دی جاتی ہے. یعنی میرے پاس تقریباً اکثر کیس آتے رہتے ہیں، بڑی ہی بری حالت ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جو اچھوت ہو گئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ گھٹیا چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تسریح بے احسان، محسن شخص کی طرح اس کو رخصت کرنا ہے. کوئی بدسلوکی نہیں ہو، کوئی تہمت نہیں ہو، کوئی اس سے مال چھینا نہیں جائے. جو چونکہ دے رکھا ہے اس کو دے دیا جائے، حق مہر جو دے دیا وہ بھی دے دیا جائے، جو اس کے نام تحفے تحائف دیے ہیں وہ بھی اس کو دے دیے جائیں، اور مزید رخصت کرتے ہوئے حقاً علی المحسنین کے طور پر مزید اس کو دیا جائے. یہ خدا کا مطالبہ ہے محسنین سے. لیکن ہم محسن نہیں، ہم ظالمی انفسہم ہیں. یہاں ایک دوسری مثال ہے حسن سلوک کی، وہ یہ ہے کہ وعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ بھی احسان ہے. وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والمساکین، اور اپنی سوسائٹی کے مساکین بے کسوں کے ساتھ. والجار ذی القربی، اور قریبی رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ بھی. والجار الجنب، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ بھی، یعنی جو رشتہ دار نہیں ہے. والصاحب بالجنب، اور وہ جو آپ کے ساتھ کسی گاڑی میں، کسی سواری میں، کسی موقع پر اکٹھا ہو گیا ہے. وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مختال اور فخور متکبر آدمی کو پسند نہیں کرتے. یہاں بڑی گہری باتیں ہیں دو تین. ایک یہ کہ ان سب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. میں اور آپ محسن بنائے گئے ہیں اس ساری فہرست کے ساتھ. وہ فہرست کیا ہے؟ لمبی چوڑی فہرست ہے. سارے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کے رشتہ دار آ گئے، آپ کے والدین آ گئے، آپ کے معاشرے کے یتیم آ گئے، آپ کے معاشرے کے مسکین آ گئے، آپ کے ہمسائے آ گئے، رشتہ دار ہمسائے آ گئے، غیر رشتہ دار ہمسائے آ گئے، آپ کا کہیں کام میں ساتھی ہے، سفر میں ساتھی ہے، وہ آ گیا. کوئی بچا نہیں ہے. کیونکہ جو وہاں چوتھے محلے میں رہتا ہے، میرا کبھی واسطہ نہیں ہوا، اس کے ساتھ تو حسن سلوک ہو نہیں سکتا. تو جتنے بھی امکانات ہیں لوگوں کے ساتھ ملنے کو اکٹھے کر دیے گئے ہیں، اور غلام بھی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پہلی بات ہوگی کہ ان سب کے ساتھ ہم نے محسن بن کے رہنا ہے. محسن بننا ہے، حسن سلوک کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے، کہ قیامت والے دن خدا کو جواب دینا ہے، اور ان نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور آگے فرمایا
دوسری جو نقطے کی بات ہے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے اور متکبر آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ متکبر آدمی محسن نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے اندر بہت گہری بات ہے۔ جتنے لوگ متکبر ہوں گے وہ محسن نہیں ہوں گے۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر بھی رہے ہیں تو اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ، تو اس کا مطلب وہ محسن نہیں ہے۔ تو یہ احسان تھا، محسنین کی صفت تھی۔ محسنین کی صفت بہت گہرا، بہت بڑا مطالبہ ہم سے کرتی ہے کہ ہم ہر موقع پر، ہر حالت میں اپنے لیے اچھا کرنے والے ہوں، اس معنی میں کہ کسی کا حق ماریں گے تو اپنے اوپر ظلم کریں گے، خدا کے حقوق ماریں گے تو اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ تو محسن آدمی وہ ہے جو اس وجہ سے کہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرنے والا، وہ لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے، خدا کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ عملوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے کہ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دینی اعتبار سے وہ ملت ابراہیمی پر قائم ہو جاتا ہے، خدا کے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے اور نیکی کے جذبے کے ساتھ ملت ابراہیمی کو اپنا کر وہ محسن بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔